बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में हालिया सैलाब को भारतीय आबी जारियत अगरचे कहा जा रहा है, लेकिन भारत कल एक और पाकिस्तान में मैदान खोलने वाला है। वो मैदान कौन सा है? वो मैदान पाकिस्तान की, आप यूँ समझें कि एक और फॉल्ट लाइन बनाने की कोशिश है, और वो आज़ाद कश्मीर है। ये आज़ाद कश्मीर में कल क्या होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है। और इसके अलावा और भी ख़बरें हैं, वो हम शेयर करेंगे आगे चल के। लेकिन अभी तक की जो ख़बरें हैं वो ये हैं, और अहम तरीन ख़बर कि इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर सैलाब की वजह से तकरीबन 28 अफराद जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं या सैलाब की नज़र हो चुके हैं। मैं आपके साथ अपडेट शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो अपडेट ये है कि इस वक्त 28 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, और उनमें से 16 अफराद जो हैं वो सियालकोट में बह गए थे। यानी वो जो बारिशें भी हुई थी और जो सैलाब का पानी था, उसमें 16 अफराद बह गए थे जिनकी लाशें निकाली जा चुकी हैं। ये बात PDMA के जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताई है। और इनके मुताबिक चनाब में, जिस तरह हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, कि इस वक्त जो सैलाब है वो अपने अरूज के ऊपर है, और चनाब में शायद एक मुद्दत के बाद, बल्कि यकीनन एक मुद्दत के बाद इतना पानी जो है वो आया है। और कसूर को बचाने के लिए रहीम यार बंद को तोड़ना पड़ेगा। ये भी बात जो है वो PDMA के चेयरमैन जो हैं उन्होंने बताई है। PDMA पंजाब ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये वाली बात कही है कि जो दरिया सतलुज है उस पर एक बंद को तोड़ना पड़ेगा। इरफान अली काठिया ने मज़ीद बताया है कि भारत से पानी के बहाव में इजाफे के बायस दरिया सतलुज का पानी कसूर की तरफ बढ़ रहा है। हमें मजबूरन ये जो रहीम यार बंद है इसको तोड़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ रेस्क्यू 1122 PDMA और पंजाब हुकूमत ये ऑपरेशन सरअंजाम दे रही है, जिसमें लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लाहौर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान साहब की ज़ेर सदारत सैलाब की सूरत हाल को जांचने के लिए और मॉनिटर करने के लिए जो इजलास हुआ था, उसमें झंग और चनियोट को बचाने के लिए जवार पुल को जो है वो बम से या डायनामिट से उड़ाया गया है। और इसी तरह शदरा के मुकाम के ऊपर अभी भी जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और जो पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने हमारे साथ जो चीज़ें शेयर की हैं, यानी कि जो फिगर्स शेयर की हैं, उनमें तरबेला में इस वक्त नॉर्मल सूरत हाल है। 1,72,000 क्यूसिक पानी वहाँ पर उसका इनफ्लो है, और जो आउटफ्लो है वो 1,55,200 क्यूसिक है। कालाबाग में 2,41,929 जो क्यूसिक है वो पानी आ रहा है, और 2,34,422 क्यूसिक जा रहा है। ये नॉर्मल है। तौसा में भी नॉर्मल सूरत हाल है। गुड्डू में इस वक्त जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सखर में जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है, जहाँ पर इस वक्त 2,84,970 क्यूसिक पानी की आमद है, और जो अखराज है वह 2,29,500 क्यूसिक है। कोटरी में भी निचले दर्जे का सैलाब है, और 2,53,126 क्यूसिक आमद है पानी की, और 2,20,081 जो है वो अखराज है पानी का। काबुल में नौशहरा के मकाम के ऊपर दरियाए काबुल में 29,700 नॉर्मल। जेलम जो है वो उसमें जो है वो 30,000 था ये। लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि भारत ने वहाँ पर भी पानी छोड़ दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आने वाले कुछ घंटों में पानी के या दरिया की जो सतह है वो बुलंद होने का एक इम्कान है। और जो चनाब है वहाँ जो हैड खान की पर 1,84,939, यानी यहाँ पर ये आलमोस्ट नॉर्मल हो चुका है। लेकिन आगे जो है वो जूं आगे जा रहा है, चनियोट से आगे, वहाँ पर हालात ख़राब हो रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि ये चनाब के ऊपर ही झंग शहर जो है उसको बचाने के लिए ये उड़ाया गया है, क्या उसको कहते हैं जी, बंद। अच्छा, रावी में शदरा के मुकाम के ऊपर अभी भी 1,92,400, और ये एक्सट्रीम हाई इसको कहा जा रहा है, और ख़राज जो है वो तकरीबन सेम है। ज़ाहिर है कि वहाँ पर रोका तो नहीं जा सकता पानी को। बल्लोकी में जो है वो बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, 1,54,975 जो है वो आमद है, और ख़राज जो है वो 1,44,975। तो बाकी जो है वो
گنڈا سنگھ والا میں ستلج دریا جو ہے وہ بہت ٹھاٹھے مار رہا ہے اس وقت، 2,61,053 جو ہے وہ پانی کی آمد ہے کیوسک فٹ، اور 2,61,053 جو ہے وہ اخراج ہے۔ تو ٹوٹل کل ملا کے جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی ونریبل ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ ہیڈ پنجنت کے اوپر جب سارے دریا اکٹھے ہوں گے، اور یہ بھی شاید تاریخ کا ایک ایسا لمحہ آپ کہہ لیں کہ جب پنجاب کے آلموسٹ جو چاروں دریا ہیں، اور ایون آگے چل کے سندھ، وہ بھی پورا جوبن کے اوپر آ جائے گا، تو ایک بڑی جو ہے وہ صورتحال گمبھیر ہو سکتی ہے۔ 12 لاکھ کیوسک سے اگر پانی بڑھ گیا گڈو بیراج کے اوپر تو ذرا پھر مسئلہ ہو جائے گا، وہاں پر بھی شاید بند وغیرہ توڑنے پڑیں۔ اور دعا یہ کیجئے کہ جو کوہ سلیمان ہے وہاں پر بارشیں نہ ہوں، یہ چونکہ مونسون کا سیزن ہے، اگر کوہ سلمان کے اوپر بارشیں ہوگی تو وہ ایک الگ سے قیامت ثابت ہوگی، اور دریائے سندھ پھر سنبھالنے سے سنبھلنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو سیلاب کی اپڈیٹ یہی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ 28 جو ہیں وہ افراد ابھی تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 16 افراد میں نے آپ کو پہلے گزارش کر دی تھی کہ وہ جو ہیں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں۔ یہ بھی رپورٹ جو ہے وہ ڈی جی پی ڈی ایم میں، یعنی کہ جو پنجاب کے ہیں، ان کے مطابق لاہور میں 1988 میں اتنا پانی آیا تھا، لیکن کچھ فگرز یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ شاید 5 لاکھ کیوسک تک پانی پہنچ گیا تھا۔ اچھا جی، دوسری جو سیلاب کے حوالے سے یہ ہے کہ مسعود پشکیان صاحب ایران کے صدر ہیں، انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون کر کے اظہار ہمدردی اور اپنا ایک جو کنسول کرنا ہوتا ہے، یا اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اظہار ہمدردی ہی کہیں گے، کہ انہوں نے فون کر کے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس پر اپنے تعاون کا اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اور وزیر اعظم نے، وہ روایتی جملے ہوتے ہیں، یہ ایک محبت کا ایک طرح سے اظہار ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک اچھا جیسچر ہے جو انہوں نے دے دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو ابتدا میں ہی بتایا تھا کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے کچھ ذمہ داران جو ہیں فیڈرل کیبنٹ کے ارکان، خصوصاً احسن اقبال صاحب، وہ یہ جو پانی بھارت نے پاکستان کی طرف چھوڑا ہے ایک خاص میکینزم سے ہٹ کے، جو انہوں نے انفارمیشن دی تھی، تو اس کو پاکستان جو ہے وہ آبی جاریت کے زمرے میں لے کے آتا ہے۔ اور ان کا یہ خیال ہے احسن اقبال صاحب کا کہ انہوں نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے۔ یہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے کہ وہ 10 مئی کے بعد جو بھی انتقام لینا چاہتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ فوج کے ساتھ یا فوج کے ذریعے یا جنگ کے ذریعے تو نہیں لے سکے، نہ وہ دوبارہ حملہ کرنے کی انہوں نے کوئی کوشش کی ہے خواہش کے باوجود، لیکن یہی کام شرارتیں ہی وہ کر سکتے تھے۔ یہ ایک شرارت ہی تھی، یہ ایک شرارت جو ہے وہ اس سے پہلے کی وہ کر رہے ہیں، بلکہ 2 شرارتیں، بی ایل اے کی پراکسی کو چھیڑ کے وہ شرارت اپنی پوری کر رہے ہیں، پاکستان کو بلیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح ٹی ٹی پی کے پیچھے وہی ہیں۔ ایک نیا کام جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور وہ کافی عرصے سے ہے، اس سے پہلے بھی کشمیر میں، یعنی کہ جو آزاد کشمیر ہے پاکستان کا، وہاں پر اگر آپ کو یاد ہو تو وہ بجلی کے نرخوں کے اوپر اور مہنگائی کے اوپر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن گئی تھی، اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں وہ چونکہ اس وقت کوئی صاحب وہاں پر تھے جن کی وجہ سے یہ حرکتیں ہو رہی تھیں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی کہ اس کو پنپنے دیا جائے، الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوگا، لیکن وہ الٹا نقصان ہوا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ تھے وہ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں شامل ہو گئے، اور یہ جس کو نامیاتی یا آرگینک جو رد عمل ہے عوامی، اس سے تعبیر کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے پیچھے جو تھی وہ پھر پاکستان کو کچھ شواہد بھی ملے۔ یہ جو پراکسی کہہ لیں آپ، یا یوں کہہ لیں کہ جو خفیہ ایجنسیوں کے مشن ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک میں، یہ اسی طرح کا ایک کام تھا جو را آزاد کشمیر میں کر رہی تھی، کیونکہ انڈیا کا کلیم ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ ہم نے پاکستان سے واپس لینا ہے، یہ پاکستان نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے 1948 میں، تو ہم نے یہ واگزار کروانا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ تو بہرحال وہ لے سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں، خواہش کا اظہار تو وہ اپنا یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے چال بازیاں بھی کی، شرارتیں بھی کی، شرنگیزیاں بھی کی، اور جو پینیٹریشن ہوتی ہے عوامی سطح کے اوپر وہ بھی انہوں نے ٹریگر کرنے کی کوشش کی۔ وہاں پر ان کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی جو پاکستان کی ایجنسی ہیں ان کی گرفت میں آئے، سادہ الفاظ میں۔
اب انہوں نے 29 تاریخ کو ایک ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کی کال دی ہوئی ہے۔ لاک ڈاؤن کس لیے ہے؟ وہی موٹی چیزیں، مہنگائی کم کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ تو اس وقت میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر کچھ تقرر اور تبادلے نئے ہوئے ہیں، اور جن صاحب کا وہاں پر تقرر ہوا ہے وہ اس طرح کی جو چال بازیاں اور جو سازشیں ہوتی ہیں، یا جس کو ہم فتنہ اور فساد کہتے ہیں، وہ ان کو ڈیل کرنے کا ان کا پرانا تجربہ ہے، اور وہ لاہور سے وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ تو اب ان کی یہ ذمہ داری ہے اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرنے کی۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی وہاں کی ایک طرح سے ایکٹیو ہوئی پڑی ہیں، اور وہ اس جس کو آپ کہہ لیں کہ حرکت کو وہ نہ صرف پہچان بھی رہی ہیں بلکہ اس کا سدِ باب بھی کر رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو آزاد کشمیر میں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون یعنی کہ آزاد کشمیر چیپٹر، اور وہ جو مسلم کانفرنس اور دوسری جماعتیں ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کا ایک طرح سے بائیکاٹ، یا یوں کہیں کہ اس لاک ڈاؤن سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ جو ایک ٹویٹ ہے عزیرہ شاہ کا، یہ غالباً آزاد کشمیر سے ہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر شاہ غلام قادر نے ایکشن کمیٹی کی جانب سے کل دی جانے والی کال کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایکشن کمیٹی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور اپنی دی ہوئی تاریخ سے قبل ہی آزاد کشمیر کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ شاہ غلام قادر نے مسلم لیگی عہدیداران کارکنان کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسے کسی بھی کال کا ہرگز حصہ نہ بنیں جس سے نقص امن اور افراتفری کا خدشہ ہو۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ ہے ان کی جو کوٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے صاحب یہاں سے گئے ہیں وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، اور کل کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اگر کل کا دن جو ہے وہ وہاں پر لاک ڈاؤن ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو را ہے وہ وہاں پر کام اپنا دکھا رہی ہے، اور اگر کل کا لاک ڈاؤن کامیاب ہوتا ہے تو پھر جو ریاست پاکستان ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے را کے آپریشنز، میرا خیال ہے کہ اور زیادہ زور لگانا پڑے گا۔ تو یہ سب اچھا وہاں پر نہیں ہے۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ ایک اور چیز جو شیئر کرنے والی ہے وہ خواجہ آصف صاحب کی ہے۔ خواجہ آصف صاحب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ بیوروکریسی کے پیچھے ان دنوں ہاتھ دھو کے پڑے ہیں۔ وہ بیوروکریٹس کو ناقابل احتساب بھی قرار دیتے ہیں، اور ان کے لیے قانون اور باقی پاکستانیوں کے لیے جو قانون اور ہے، خصوصاً دوہری شہریت کے حوالے سے، اور پھر وہ پرتگال کے بھی انہوں نے بڑے ذکر کیے تھے۔ آج بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، چونکہ سیالکوٹ جو ہے وہ آفت زدہ رہا، وہاں پر بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھیں، تقریباً 39 سال بعد 405 ملی میٹر کی بارش ریکارڈ کی گئی تھی، جس نے ہر چیز جو ہے وہ ہلا کے رکھ دی۔ یوں کہیں کہ جل تھل، بلکہ جل ہی جل تھا، تھل بالکل غائب ہو چکا ہوا تھا۔ تو انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا ہے کل رات کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام PICIP ہے۔ سینکڑوں ڈالر کا ورلڈ بینک کا قرضہ 2 شہروں سیالکوٹ اور ساہیوال میں کئی سال سے کام ہو رہا ہے۔ کام کی کوالٹی کا آپ اس ویڈیو سے، جو انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے، سے اندازہ لگا لیں۔ یہ سیالکوٹ میں خادم علی روڈ ہے، اور اس کے نیچے PICCIP کے ٹھیکیدار نے پائپ ڈالے ہیں۔ اس سے باقی کام کی کوالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ شہر کے باہر ڈسپوزل بنی ہے لیکن سسٹم ابھی چالو نہیں۔ ٹھیکیدار طاقتور ہے، آپ اندازہ لگا لیں وہ ہماری پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں۔ دولت کی کوئی انتہا ہی نہیں، شاید ہی کسی کا احتساب ہو سکے۔ میرا حلقہ ہے، آواز اٹھانا فرض ہے۔ تو اگین یہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں یہ کوئی سڑی پھینک رہے ہیں، یا بہرحال وہ جو انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے، یہ ویڈیو تو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ دم ہوگا، لیکن ویڈیو شیئر کرنے کے پیچھے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ذاتی سیاسی فوائد بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی سکور سیٹل بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب آج کل، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا، وہ بیوروکریسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں،
اور یہ جس ٹھیکیدار کا ذکر کر رہے ہیں، پاکستان میں ٹھیکیداری جو ہے وہ بیوروکریسی کے ساتھ ملے بغیر ہو نہیں سکتی. تو بہرحال یہ وہ کر رہے ہیں، دیکھیں کہ وہ بیوروکریسی کو لگام ڈالنے اور اس کو قابل احتساب بنانے میں اپنا کردار ادا کر پاتے ہیں، یا بس وہ کیا کہتے ہیں، نگار خانے میں طوطی بولتا رہے گا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. خواجہ صاحب آصف صاحب لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں. اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.